खुदा बाप जो लामहदूद है, जो अनलिमिटेड है, जब वो महदूद के वक्त में दाखिल होता है ना, तो महदूद को समझाने के लिए, महदूद को सिखाने के लिए महदूद की मिसालें दी जाती हैं। उसकी दुनिया की, इस आलम की मिसालें दे के महदूद यानी इंसान को जो महदूद है उसे समझाया जाता है कि क्या बात तुझे बताई जा रही है। और जब हम देखते हैं कलाम खुदा में से कि जब खुदा बाप ने इंसान को, अपने ईमानदारों को अपने और खुदा के तल्लुक़ के बारे में बताना चाहा, तो उसने इस दुनिया के एक रिश्ते को, एक रिश्ता जो इस दुनिया में कायम है, उस रिश्ते की मिसाल दी ताकि खुदा अपने और अपने लोगों के तल्लुक़ को बयान कर सके। इसके लिए हम देखते हैं यसाया 62 बाब उसकी 5 आयत, यसाया चैप्टर 62 वर्स 5 लिखा है कि जैसे दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, वैसे ही तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। इसी तरह यर्मिया उसका 2 बाब और उसकी 32 आयत, यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 32 उसमें लिखा है कि क्या कंवारी अपने जेवर और दुल्हन अपनी आराइश को भूल सकती है, लेकिन मेरे लोग मुद्दत अदीद से मुझे भूल गए। मुद्दत अदीद यानी डेज़ विदाउट नंबर, बहुत देर से खुदा कहता है वो मुझे भूल गए। इसी तरह हिजकिय्याह 16 बाब उसकी 8 आयत में भी खुदा अपने आप को और अपने लोगों को जो है वो एक दुल्हे दुल्हन के तौर पे पेश करता है। हिजकिय्याह चैप्टर 16 वर्स 8। और अगर हम नया अहदनामा देखें ना, न्यू टेस्टामेंट, तो न्यू टेस्टामेंट में खुदावंद यीशु मसीह को और उसकी कलीसिया को, उसके लोगों को जो है वो दुल्हे और दुल्हन की शक्ल में पेश किया गया है। क्यों दुल्हे और दुल्हन की मिसाल दी गई है? इस रिश्ते की, दुल्हे और दुल्हन के रिश्ते की क्या खूबी है कि इस रिश्ते को खुदा अपने और अपनी कलीसिया, अपने और ईमानदारों, अपने और अपने लोगों के रिश्ते को बयान करने के लिए इस्तेमाल करता है। देखें ना, आप मुझे एक बताएं, आप अपना एक दिन जो है वो कैसे गुजारते हैं? 24 घंटे कैसे गुजारते हैं? यानी आप सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर आप कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ वक्त आप दुआ भी करते होंगे। ये आप जो है आपने इस तरह इन कामों में आपने अपना वक्त गुजारा है। और मैं एक और बात आपसे पूछता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने आज का दिन गुजार दिया, 24 घंटे मेरी ज़िंदगी में से गुजर गए। इसी तरह मैंने 1 महीना गुजार दिया, 12 महीने गुजार दिए, यानी 1 साल गुजर गया। 1 साल का वक्त जो है वो मैंने गुजार दिया अपनी ज़िंदगी में से। 1 साल का मतलब ये है कि मैंने 365 दिनों का मतलब है कि मैंने 8760 घंटे जो हैं वो गुजार दिए हैं। यानी हम जो वक्त गुजारते हैं ये हम बेसिकली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जब हम फ़र्ज़ करें मैं किसी के साथ एक दिन गुजारता हूँ, एक दिन उसके साथ 24 घंटे उसके साथ रहता हूँ, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में से उस शख्स को 24 घंटे दिए हैं। यानी मैंने, अगर हम किसी को अपना वक्त देते हैं तो हम उसे अपनी ज़िंदगी देते हैं। यानी इसीलिए वक्त को कहा जाता है कि वक्त बहुत कीमती है। किसी को वक्त देना उसे अपनी ज़िंदगी देना होता है, और वक्त का गुजर जाना जो है ये ज़िंदगी का गुजर जाना है। और देखें ना, दुल्हे दुल्हन के रिश्ते में क्या होता है? दुल्हे दुल्हन के रिश्ते में ये होता है कि एक लड़की जो है वो एक मर्द के साथ इस बात का खुदा की हजूरी में और माशरती अनाउंसमेंट करती है लोगों के सामने कि मैं अपना सारा वक्त इस मर्द को दे रही हूँ। इसी तरह एक मर्द जो है वो दुल्हा होते हुए इस बात का इकरार करता है खुदा की हजूरी में, और लोगों के सामने वो भी माशरती अनाउंसमेंट करता है कि मैं अपना सारा वक्त जो है वो इस लड़की को दे रहा हूँ। वक्त देने का क्या मतलब है? अपना सारा वक्त यानी मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस लड़की को दे रहा हूँ जिसे मैं दुल्हन कह रहा हूँ, और दुल्हा भी इसी तरह और दुल्हन भी इसी तरह कहती है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी दे रहा हूँ। इसीलिए तो दुल्हे दुल्हन का रिश्ता जो है ना, ये सब रिश्तों से उत्तम है, खूनी रिश्तों से भी उत्तम है, क्योंकि खूनी रिश्तों में हमने कोई इस तरह का अहद नहीं किया होता कि हम अपना सारा वक्त, हम अपनी सारी ज़िंदगी एक दूसरे को देंगे। ये सिर्फ मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है। मैथ्यू चैप्टर 19 मत्ती 19 बाब में यीशु मसीह से फरीसियों ने उसे आजमाने के लिए पूछा, तलाक के तल्लुक़ से पूछा, तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि अज़ल से देखें क्या तरीका था। एक मर्द के लिए एक औरत, और खुदा ने उनको एक तन कहा। एक तन का क्या मतलब है? दुल्हे दुल्हन को एक तन कहा, यानी ये खूनी रिश्तों से उत्तम है। आप आम जो सर्फिकल एक सतही सी मिसाल है, समझें कि जैसे हमारे बहन भाई हैं, उनके सबके ब्लड ग्रुप फ़र्क हैं, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो मेरे जिस्म के साथ सेम ही है। इसी तरह एक तन होने का मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप भी सेम है।
یہ یعنی کیونکہ یہ زندگی کا عہد ہے, زندگی چینج کی ہے, زندگی دے دی ہے کسی چیز کو. ہم نے ایک لڑکی نے دلہن ہوتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنا سارا وقت یعنی اپنی ساری زندگی اپنے دلہے کو دیتی ہوں. آپ دیکھیں نا, ایک دلہن جب مشرقی کلچر میں, یہ ایسٹرن کلچر میں اور خاص کر دنیا میں بھی جب ایک لڑکی 12-13 سال کی ہوتی ہے نا, تو کیا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات, گھر میں یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں, سہیلیاں یہ باتیں کرنی شروع کر دیتی ہیں کہ تو نے دلہن بننا ہے, تو نے کسی اور گھر جانا ہے. دلہن نے جب بننا ہوتا ہے, بنتی کیسے ہے دلہن, تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اس گھر کو چھوڑ کے, یعنی اس گھر کی رسم و رواج کو, اس گھر کی عادات کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں, جسے میں اپنا دلہا کہہ رہی ہوں, جسے میں اپنا بادشاہ کہہ رہی ہوں, جسے میں اپنا مالک کہہ رہی ہوں, اس بادشاہی, اس گھر, اس سلطنت کے اصولوں کو اپنانا ہے. یعنی آپ اگر کلیسیا دلہن جو ہے اسے یسوع مسیح دلہا جو ہے اس کے اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں تو دیکھیں, ایک دلہن جب بنتی ہے تو اسے اس بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں اپنی پرانی عادات, اپنی بری عادات, جھوٹ کو, حرام کاری کو, زنا کاری کو, ہر طرح کے حسد کو, غصے کو, دوسروں کو نقصان پہنچانے کو, نفرت کے رویے کو جو چھوڑ کے آئی ہوں, اب میں جو تیری بادشاہی کے, تیرے گھر کے اصول ہیں, اب ان کو فالو کروں گی. جب وہ ان کو فالو کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ ایک اچھی دلہن کہلاتی ہے, وہ اس کی پسندیدہ دلہن کہلاتی ہے. اور پھر وہ اقرار کرتی ہے خدا کی حضوری میں. دلہن کیا اقرار کرتی ہے, کلیسیا جو دلہن ہے, ایماندار جو دلہن ہے, وہ کیا اقرار کرتے ہیں کہ تو خدا کا مجسم کلمہ ہے, تو مر گیا, تو جی اٹھا, تو نے میرے گناہوں کے لیے خون بہایا تاکہ میں تیری دلہن بن جاؤں. یہ اقرار کر کے وہ دلہن بنتی ہے, پرانی عادات چھوڑ کے وہ دلہن بنتی ہے. پال لٹل نا ایک انگلش رائٹر ہیں, اور وہ اسی طرح دلہن کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کسی سے جب پوچھا جائے کہ آپ دلہن کب بنے, کب آپ کی شادی ہوئی, تو لوگ بعض اوقات کہتے ہیں جی میرے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی میری شادی ہو گئی تھی, یا جب میں بچپن میں ہی میری شادی ہو گئی تھی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کی شادی, یا پیدا ہونے سے پہلے ہی, یا آپ جب چھوٹے ہی تھے, بچپن میں ہی آپ کی شادی ہو گئی تھی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں, یہ بات ممکن نہیں. شادی کے لیے ایک خاص ایج ریکوائر ہے جس میں دل سے قبول کرنا اور منہ سے اقرار کرنا ضروری ہے, پھر آپ دلہن بنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ہم تو باپ دادا پر دادا سے 4 پشتوں سے مسیحی خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں. 4 پشتوں سے لوگ کہتے ہیں ہم کلیسیا کا حصہ ہیں. تو کیا وہ کلیسیا ہیں؟ کیا وہ دلہن ہے؟ نہیں. جب تک منہ سے اقرار نہ کریں گے, دل سے قبول نہ کریں گے, اپنی پرانی زندگی کو ترک نہ کریں گے, اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں گے, اس کو مجسم کلمے کو, خدا کے کو اپنا منجی نہ مانیں گے, تب تک یہ شادی نہیں ہوگی. اس لیے پال لٹل کہتے ہیں کہ اس بات کے لیے اقرار کرنا ضروری ہے, منہ سے اقرار اور دل سے قبول کرنا ضروری ہے. آپ چاہے جتنی مرضی پشتوں سے مسیحی ہیں, آپ کلیسیا کا حصہ نہیں ہیں, آپ دلہن نہیں ہیں. آپ ایمانداروں کی, آپ مسیحیوں کی اولاد, آپ نامی مسیحی, بائے نیم مسیحی ہو سکتے ہیں, لیکن دلہن بننے کے لیے آپ کو منہ سے اقرار کرنا پڑے گا, دل سے قبول کرنا پڑے گا, پرانی عادات کو چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں نا, دنیاوی زندگی میں بھی دیکھیں تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دلہے دلہن کے رشتے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, بلکہ بریک کرنا چاہتے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں. انہیں یہ پسند ہی نہیں ہوتا کہ یہ اکٹھے رہیں. اور اگر ہم دیکھیں نا, ازل سے ہم دیکھیں تو خاندان کے خلاف ایک شخصیت ہے جو خدا کی بادشاہی کے بھی خلاف ہے, اور وہ شیطان ہے. آدم اور حوا کی طرف آپ دیکھیں, آدم اور حوا کے جو رشتے کو جس نے کمزور کیا خدا کے ساتھ, وہ خدا کے لوگ تھے, خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا تھا. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جب ہم کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو ہم اسے اپنی زندگی دیتے ہیں. خدا کو آدم اور حوا اپنی زندگی دیتے تھے, اپنا وقت دیتے تھے, زندگی دی ہوئی تھی, لیکن یہ بات شیطان کو پسند نہ تھی. وہ اس رشتے کو, خدا اور آدم اور حوا کے رشتے کو بریک کرنا چاہتا تھا. اور ایک سطحی سی یعنی سرفیکل کمنٹری یہ ہے کہ دیکھیں شیطان کرتا بھی حملہ دلہن پہ ہی ہے. آدم کی بھی دلہن پہ ہی اس نے آگے حملہ کیا, اسی کو وہ ورگلاتا ہے. اس کو ورگلانا آسان ہے, اس لیے دلہن کو مضبوط, کلیسیا کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اور اس نے ان کے رشتے کو کمزور کر دیا, آ کے ان کے درمیان غلط فہمی کر کے وہ رشتے کو کمزور کرنا چاہتا ہے. اور ہم دیکھیں نا, ایک واقعہ ہے کلام خدا میں, پرانے عہد نامے میں, اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, ہوسیہ کی کتاب میں. خدا ہوسیہ سے کہتا ہے کہ تو ایک بدکار عورت سے شادی کر. اور جب وہ اس سے شادی کر لیتی ہے تو وہ پھر بھی حرام کاری نہیں چھوڑتی, وہ پھر بھی اپنی زنا کاری نہیں چھوڑتی.
تو وہ ہوسیہ نا بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب بیوی بے وفائی کرتی ہے نا، جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب کسی کی بیوی بے وفائی کرے، تو ہوسیہ بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وہ خدا سے شکوہ کرتا ہے، پھر خدا سے کہتا ہے کہ نہیں تو اس کے ساتھ وفادار رہ، کیونکہ ہمارا خدا وہ ایک وفادار خاوند کی مثال پیش کی جا رہی ہے نا۔ تو وہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہوسیہ خدا اسے پھر بتاتا ہے کہ تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کی بے وفائی سے، تو دیکھ اسرائیل جو میرے لوگ ہیں۔ خدا بھی میاں بیوی کے رشتے کو استعمال کر کے بتاتا ہے کہ اگر اسرائیل جو میرے لوگ ہیں وہ بھی جب مجھ سے بے وفائی کرتے ہیں تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، میں ان کی وجہ سے تکلیف اٹھاتا ہوں، میں ان کی بے وفائی سے ملول ہوتا ہوں، میں ان کی بے وفائی سے پریشان ہوتا ہوں، میں غم کھاتا ہوں۔ یہ خدا کا اپنے لوگوں سے پیار ہے، یہ خدا اسے کہتا ہے۔ اور یسوع مسیح سے بھی نا آپ کو پتہ ہے، میں نے میتھیو 19 چیپٹر متی 19 باب کا ذکر کیا کہ وہاں یسوع مسیح سے بھی لکھا ہے کہ فریسیوں نے آزمانے کے لیے طلاق کے بارے میں پوچھا، کیونکہ فریسیوں کے 2 اسکول آف تھاٹ تھے نا، 2 گروپ تھے، ایک شمائی اور ایک ہیلل، اور ان کی طلاق کے بارے میں مختلف تفاسیر تھیں، اور وہ یسوع مسیح کو بھی اس اختلافی تفسیر میں پھنسانا چاہتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے انہیں ازل سے بتایا کہ ازل سے کیا تھا، ازل سے ایک مرد اور ایک بیوی تھی، اور یسوع مسیح نے کہا کہ وہ ایک تن ہوں گے، اور انہوں نے بھی اس بات پہ بڑا حیرانگی کا اظہار کیا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ صرف حرام کاری کے سوا آپ اپنی بیوی کو کسی اور وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، حرام کاری کے سوا۔ اور شاگردوں نے گھر جا کے کہا کہ یہ تو بڑی سخت تعلیم ہے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ سیتا ڈیلی کو نرمی کر دینے وا نہیں، یسوع مسیح نے ان کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تعلیم اسی طرح ہے، بات اسی طرح ہے، اسی کو آپ کو جو ایک مسیحی ہے، جو مسیحی کہلاتا ہے، بلیور کہلاتا ہے، وہ مسیحی اخلاقیات کو بھی پورا کر سکتا ہے، وہ کرسچن ایتھکس کو بھی بڑے آرام سے پورا کر سکتا ہے، کیونکہ اسے طاقت دینے والا روح القدس ہے۔ اور دیکھیں نا، حرام کاری سے یسوع مسیح نے بھی صرف حرام کاری کی وجہ سے بیوی کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے۔ دلہن چھوڑی کب جاتی ہے، کلیسیا چھوڑی کب کی جاتی ہے، رد کب کی جاتی ہے؟ جب وہ حرام کاری کرتی ہے۔ اور حرام کاری کیا چیز ہے؟ دیکھیں نا، ہوسیہ کی بیوی بھی حرام کاری کرتی تھی۔ حرام کاری کیا چیز ہے؟ حرام کاری کو بت پرستی کے برابر کہا گیا ہے۔ بت پرستی کیا ہے؟ ایک جو خدا کے مقابلے میں کسی بت کو، کسی اسٹیچو کو آپ اسے سجدہ کریں، اسے اپنا خدا مانیں، ایک دلہے کے علاوہ دوسرے دلہے کی بھی آپ اس کو بھی اپنے اس کے ساتھ بھی وقت گزاریں، اس کو بھی اپنا وقت دیں پہلے دلہے کے ساتھ، یہ بے وفائی ہے۔ حرام کاری جو ہے وہ بت پرستی کے برابر ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف جو پتھر کے بت ہیں یہ بھی بت ہیں، ان کی پوجا کرنا بھی حرام کاری ہے۔ لیکن جب ہم اس کے علاوہ بھی ہم نے اور بت بنائے ہوئے ہیں، جھوٹ کا بت ہے، کلیسیا جھوٹ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کلیسیا اس قدر مجبور لوگ ہوئے ہیں کہ وہ نفرت کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہوتی ہے، حسد، غصہ، غرور، تکبر ہوتا ہے، اور وہ کہلاتے ہیں کہ جی ہم دلہن ہیں، ہم دلہن ہیں۔ یہ کیسی دلہن ہے؟ یہ حرام کار دلہن ہے۔ یہ کلیسیا جو ہے یہ اس کے لائق نہیں ہے، یہ اس کے لائق دلہن نہیں ہے جس کے دل میں ایسی باتیں ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں، میں کلیسیا کی دلہن کی بات کر رہا ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چرچ میں آتے ہیں اور نا وہ 1-1.5 گھنٹے کی عبادت ہوتی ہے اور اپنے موبائل کے ساتھ ہی کھیلتے رہتے ہیں۔ ان کا موبائل ان کا بت ہے، وہ بیٹھے ادھر بڑے مسترب سے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، وہ ان کا دھیان کسی اور اپنے دلہے کی طرف ہوتا ہے، کسی اور مرد کی طرف ہوتا ہے۔ دلہن ہوتے ہوئے وہ اپنے اس دلہے کے ساتھ وقت ہی نہیں، 1 گھنٹہ گزارنا ہے وہ بھی بڑا تھوڑا وقت، اور وہ بڑا مسترب ہو کے گزارتے ہیں۔ تالی نہیں اچھی طرح بجاتے، نہ ان کے پاس بائبل ہوتی ہے، نہ وہ کوئی گیت اچھی طرح گاتے، وہ بس ایسے سٹل ہو کے نا دیکھے جاتے ہیں کہ بس وقت ختم ہو۔ یعنی وہ اپنے دلہے میں مسرور نہیں ہوتے، وہ جیسے دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے وہ ایسے اس کی حضوری کا مزہ ہی نہیں اٹھاتے۔ اس طرح دلہن حرام کار ہوتی ہے، اس طرح وہ خدا کے لائق نہیں ٹھہرتی۔ اور دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ ایک اچھی دلہن کی کیا خوبی ہو سکتی ہے؟ ایک اچھی دلہن یا اس کے لائق بننے کے لیے دلہن جو اس کے لائق دلہن بننا چاہتی ہے، کلیسیا اگر اس کے لائق بننا چاہتی ہے تو کلیسیا کو کیا اپنانا ہوگا؟ کلیسیا کی کیا خوبی ہوگی کہ وہ اس کے لائق ہو؟ تو اس کے لیے ہم دیکھیں نا، مکاشفہ 21 باب میں، ریولوشن چیپٹر 21، اس میں لکھا ہے کہ آ تجھے برا کی دلہن، آ تجھے برا کی بیوی دکھاؤں۔ کیسی ہے وہ نئے یروشلم کی طرح ہے، وہ شہر مقدس کی طرح ہے، اس میں خدا کا جلال ہے، اس کی شہر پناہ جو ہے وہ بلند اور محفوظ ہے، اس کی شہر پناہ بلند اور محفوظ ہے، وہ چکور ہے،
یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے. ہر ویڈتھ لینتھ آر ایکول. اور اسی بات کو اگر ہم دیکھیں نا کہ دلہن کی خوبی جو وہ بتا رہا ہے وہ نئی یروشلم کی طرح ہے, شہر مقدس کی طرح, اس میں خدا کا جلال ہے. خدا کا جلال ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے. اس کی باتوں سے, اس کے چلنے پھرنے اٹھنے سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ کس سے منسوب ہے, کس کی دلہن ہے, یعنی وہ پاکیزہ ہے. ملاپ کے لیے پاکیزہ ہونا بڑا ضروری ہے. دلہن کا پاکیزہ, کلیسیا کا, ایمانداروں کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے, پھر وہ اس کی دلہن کہلائے گی, ورنہ وہ اس کے لائق نہیں ہے. اور ایک نا جان ویزلی ہیں, کرسچن عالم ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکیزگی کے وسیلہ سے ہم نے مسیح کو حاصل کیا, کہ ہم پاکیزہ بن گئے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا ہے, پاکیزگی کا ایک لیول حاصل کر لیا اور ہمیں مسیح مل گیا. وہ کہتے ہیں نہیں, پاکیزگی کی ڈیفینیشن, پاکیزگی کی تعریف یہ ہے کہ مسیح کا میرے اندر رہنا پاکیزگی ہے. جب مسیح میرے اندر ہوگا تو پھر میں جھوٹ پر, گناہ پر, زناکاریوں پر, بدیوں پر, حرام کاریوں پر, ہر طرح کی نفرت پر, دوسروں کو نقصان سوچنے پر, اس طرح کی جتنی برائیاں نیگیٹو جذبات ہیں میں ان پہ غالب آؤں گا, کیونکہ میں پاکیزہ ہوں. پاکیزہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ میرے اندر مسیح بستا ہے. یعنی ملاپ کی شرط جو ہے وہ پاکیزگی ہے. یہ جو ہم نے ریولوشن چیپٹر 21 مکاشفہ 21 باب میں جو پڑھا ہے نا, اس کے اندر خدا کا جلال ہے, اس کی شہر پناہ مضبوط اور بلند ہے. اس کی شہر پناہ مضبوط اور بلند ہے, یعنی ہر کوئی ادھر نہیں آ سکتا. یہ کوئی پبلک ہائی وے نہیں ہے کہ ہر کوئی, شارع عام نہیں ہے کہ ہر کوئی ادھر سے آ کے گزر جائے, ہر کوئی آ کے یہاں اپنا لطف اٹھا جائے, ہر کوئی اس کو آ کے گندا کر جائے, بلکہ یہ کنگز پیسج ہے, یہ شاہ راہ ہے, یہ بادشاہ کے گزرنے کی راہ ہے. جو کلیسیا ہے, یہ جو نیا یروشلم ہے, شہر مقدس ہے جس میں خدا کا جلال ہے, یہ خدا کی, یہ یسوع مسیح کی دلہن, یہ کلیسیا کے برابر ہے. یہاں کوئی اور نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی شہر پناہ بلند ہے. اسے اور کوئی گندا آ کے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس سے منسوب ہے. یہ پبلک ہائی وے نہیں ہے. میں نے لفظ پبلک ہائی وے یعنی عام گزرگاہ نہیں ہے, بلکہ یہاں سے بادشاہ گزرتا ہے. کنگز پیسج ہے, یہ کنگز پیسج ہے, یہ شاہ راہ ہے, یہ بادشاہ کے گزرنے کی جگہ ہے. اور اگر ہم اسی بات کو دیکھیں نا تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا تھا کہ اس کے راستے سیدھے بناؤ. ہر ایک گھاٹی جو اونچی نیچی ہے وہ برابر کی جائے گی. چکور یعنی اس کی لمبائی چڑائی برابر ہے, جو اونچا نیچا ہے وہ سیدھا کیا جائے گا. کیونکہ عام لوگوں کے گزرنے کے لیے پگڈنڈیاں ہوتی تھیں, لیکن جب بادشاہ نے گزرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے سموتھ راستہ بنایا جاتا تھا, سیدھے ہموار راستے بنائے جاتے تھے. اور یہی بات وہ کلیسیا کو کہتا ہے کہ کلیسیا کو ایسا ہونا چاہیے. جو خاص بات جو ہم نے اپنا ٹاپک عنوان دیا ہوا تھا کہ ہم اور غزل الغزلات, تو اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اب کہ وہ وہاں بھی ایک دلہن اور دلہے کی بات ہے, اور اسے ہم اپنے لیے آج کے دور میں کنٹمپریری جو آرا ہے اس میں ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں. دیکھیں نا, خدا کے لوگوں نے, مفسرین نے, علماء نے, جو ہمارے اسکالر ہیں کرسچن, انہوں نے کہا ہے کہ غزل الغزلات کا جو 8 باب چیپٹر 8 اس کی ورس 6 اور 7 جو ہے نا وہ اس کا نچوڑ ہے. بالکل ہم اس کو مانتے ہیں اور وہ بڑی اچھی آیات ہیں, دونوں ہی ورسز ہیں بہت اچھی. تو لیکن میں سمجھتا ہوں جو مجھے اپیل بات کی ہے نا, جو میری قائلیت ہے وہ یہ ہے کہ غزل الغزلات, سانگ آف سالومن, غزل الغزلات چیپٹر 4 ورس 12 اس کا 4 باب اس کی 12 آیت جو ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ غزل الغزلات کا دل ہے, وہ غزل الغزلات کا خلاصہ ہے. وہاں لکھا ہے کہ میری زوجہ, میری پیاری, یعنی میری وائف, میری دلہن جو ہے وہ ایک مقفل باغیچہ ہے, وہ ایک محفوظ سوتا ہے, وہ ایک سر بمہر چشمہ ہے. وہ مقفل باغیچہ یعنی لاکڈ, اس کو تالا لگا ہوا ہے. ایسا باغیچہ ہے جس کو تالا لگا ہوا ہے, سیلڈ ہے, اور اسے کھول کون سکتا ہے؟ جس کے پاس چابی ہے, جس کے ساتھ اقرار کیا ہے, جس کو اختیار دیا ہے کہ تو ہی بس اسے کھول سکتا ہے. ہر کوئی آ کے اس باغ کو گندا نہیں کر سکتا, ہر کوئی اس کے پھولوں کو مسل نہیں سکتا, ہر کوئی اسے ورگلا نہیں سکتا کہ اس باغ میں آ کے جھوٹ, زناکاریاں, ہر طرح کی اس باغ میں جو برائیاں پائی جائیں. بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری پیاری, میری زوجہ کیا ہے؟ وہ ایک مقفل باغیچہ ہے, وہ ایک لاکڈ ہے, جس کے پاس چابی ہے صرف وہ اسے کھول سکتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ایک محفوظ سوتا ہے. سوتا یعنی فاؤنٹین, سپرنگ, وہ ایک ہے, ایک اس طرح کا فاؤنٹین ہے, ایک سوتا ہے.
اور اسے یہ پانی کا جو چشمہ ہے یعنی اسے ہر کوئی آ کے گدلا نہیں کر سکتا کہ اس پانی کو ہر کوئی آ کے اس پانی کو یعنی پنجابی کہتے ہیں جھوٹا بھی کر جائے, اسے گدلا کر جائے. نہیں, یہ محفوظ ہوتا ہے, یہ جس کے لیے ہے, یہ جس کے نام سے کہلاتی ہے وہی اسے پی سکتا ہے. اسی طرح کلیسیا کو, دلہن کو بھی اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے کہ کوئی اسے آ کے گدلا نہ کر سکے. اور وہ پھر لکھا ہے کہ وہ سر بمہر چشمہ ہے, یعنی اس چشمے پر مہر لگی ہوئی ہے, سیل لگی ہوئی ہے کسی کی. جب آپ اس قدر روح القدس سے معمور ہوں گے, آپ کی زندگی میں آپ پاکیزہ ہوں گے, خود یسوع مسیح کا آپ کے اندر بسنا آپ کی پاکیزگی ہے, خدا کا جلال جب آپ کی زندگی سے ظاہر ہوگا تو پھر لوگ دور سے دیکھ کے کہہ دیں گے کہ یہ گمراہ نہیں ہو سکتا, یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ یہ اس کی دلہن ہے, اس پہ مہر اس کی لگی ہوئی ہے, یہ سر بمہر چشمہ ہے. اس لیے کلیسیا کو آج اس لیول پہ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی دلہن کہلائے. اور مکاشفہ 22 باب میں نا ریولوشن چیپٹر 22 میں لکھا ہے کہ دیکھ لیتے, میں آپ کے سامنے یہ ایک آیت, صرف ایک آیت جو ہے میں وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, اس کی 17 آیت. روح اور دلہن کہتی ہے آ, اور سننے والا بھی کہے آ. تو میں کہتا ہوں کہ روح تو کہتی ہے لیکن دلہن ابھی تیار نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ دلہن ابھی تیار نہیں ہے, دلہن نہیں کہتی کہ تو آ. اس لیے دلہن کو آج عزیز و تیار ہونا ہے. اگر ہم اس کے نام سے منسوب ہیں, اگر ہم اس کی دلہن کہلاتے ہیں تو پھر ہم کو اسی طرح کا زیور کیا ہے ہمارا زیور یہ ہے کہ دوسروں کا بھلا کرنا, ہماری زندگی سے لوگ برکت پائیں, ہمارے پاس لوگ جب بیٹھیں تو وہ مسیح کو محسوس کریں. دنیا تڑپ رہی ہے, دنیا سسک رہی ہے, دلہن نے ہی انہیں سکون دینا ہے. پھر ہم ثابت ہوں گے کہ ہم اس کے لوگ ہیں, ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں, ہم ایماندار ہیں. اس لیے دلہن کو بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ آ. اور دلہن کب کہے گی؟ جب دلہن تیار ہوگی, جب دلہن پاکیزہ ہوگی, جب دلہن کا زیور, جب دلہن کی آرائش جو ہوگی وہ سچائی ہوگی, جب دلہن کی آرائش جو ہوگی وہ ایمانداری ہوگی, جب دلہن کا زیور جو ہوگا وہ خوشی ہوگی, دوسروں کا بھلا ہوگا, تو پھر ہم سمجھیں گے کہ اس کی دلہن تیار ہے. یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہماری تمام ویڈیوز آپ یوٹیوب پر المسیح چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. شکریہ.